खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन गुज़श्ता प्रोग्राम्स की तरह आज का ये प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा ही बाबरकत होगा और यकीनन आप बहुत कुछ सीखेंगे। चौथे सीज़न का ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर मुतारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड हनूक हक साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनुस साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनुस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ करें। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरे कलाम के लिए खुदावंद, जो मुजस्सम कलाम यस्सु के लिए भी और तहरीरी कलाम बाइबल मुक़द्दस के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ये बख्शा ताकि हमारी ज़िंदगी में हम तेरे नाम को जलाल दे सकें, इससे रहनुमाई हासिल कर सकें, रास्ती के साथ चल सकें, तेरी मर्ज़ी को मालूम करके तेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलकर तेरी मर्ज़ी को पूरा कर सकें। कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए तेरी बरकत, तेरी रहनुमाई और फजल मांगता हूँ। दुआ करता हूँ खुदावंद कि जो भी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में हो वो तेरे नाम को ग्लोरीफाई करने का बाइस बने, क्योंकि खुदावंद सारा इज़्ज़त सारा जलाल तेरा है। यस्सु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका पहला बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे न पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता एपिसोड में भी हम इस पर गौर कर रहे थे, सीख रहे थे, बहुत कुछ हमने जाना सीखा। आज हम फिर से इसी बाब में से गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे पादरी हनूक हक साहब से। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ चौथी आयत में लिखा है कि उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। यहाँ ज़िंदगी के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो ज़ोए इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो बाइबल मुक़द्दस में ज़िंदगी के लिए और भी चूँकि यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन हमारी रहनुमाई फरमाएं कि ज़ोए का क्या मतलब है और इससे हम क्या कुछ सीखते हैं और इसकी डेप्थ और के गहराई क्या है। बुनियादी तौर पे ज़ोए यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिससे हमारा ज़ुआलॉजी ज़ोए और लोगोस मिला के तो इल्म हयातियात उर्दू में तर्जमा करते हैं उसे। ये ज़ोए जो है ये तो एक फ़िज़िकल फंक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ़िज़िकल फंक्शन जो है इनका, ये भी लाइफ है। ज़ोए का लफ्ज़ उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइफ इज़ द, और वो लाइफ क्या है, टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ, है ना, मौत और हयात के दरमियान का जो वक्त है उसको भी हयात कहा जाता है। जब हम नए अहदनामे में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल देखते हैं अपने लिए तो उसमें मायने कुछ और भी
بڑھ جاتے ہیں اس کے. یہ زندگی جس کی بات یہاں پہ کلام مقدس ہمارے ساتھ کرتا ہے یہ ابدی زندگی کی بات کرتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. یہ اٹرنل لائف یہ جو ہے نا یہ زوئے آنیاس اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ہمیشہ کی زندگی, ابدی زندگی. یہ ہے نئے عہد نامے میں. اور یہ جو زندگی ہے یہ کوئی عام زندگی نہیں رہتی, یہ ایک بڑی منفرد ڈیفرنٹ عام فزیکل لائف سے ہٹ کے ایک زندگی آ جاتی ہے. بنیادی طور پہ ایک جملے میں اگر میں بولوں اسے تو وہ ہے دس از دا لائف ان فیلوشپ ود گاڈ. خدا کے ساتھ یہ ہمارے پیوستہ زندگی ہے. یہ عام ایگزسٹنس سے ہٹ کے یہ زندگی ہے. یوحنا کی انجیل میں ہی یہی جس کا مطالعہ بھی ہم نے شروع کیا ہے اس کے 17 باب 3 آیت میں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے. خداوند یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں, تشریح دے رہے ہیں کہ یہ ہے کیا, ایٹرنل لائف کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے. نوئنگ گاڈ, نوئنگ جیزس, یہ ہے ایٹرنل لائف. اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا کہ یہ زندگی ہے خدا کے ساتھ رفاقت والی زندگی جو فیلوشپ خدا کے ساتھ رکھنے والی. ایکچولی ابدی زندگی یا ہمیشہ کی زندگی جس کا استعمال ہمارے یہاں پہ کلام مقدس میں ہوتا ہے, یہ دراصل زندگی کی ایک معراج ہے نا. یہ معراج ہے, ہائیسٹ کوالٹی آف لائف ہے. اس میں ہمیں پولس بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے یہ زندگی گناہ سے آزاد زندگی ہے, یہ پاک زندگی ہے, یہ خدا کے ساتھ مثبت رشتے میں بندھے ہونے والی زندگی ہے. اور یہ زندگی موت کا تضاد ہے. یہ زندگی موت کا تضاد ہے, یہ اس سے الٹ ہے بالکل. رومیو 6 باب 23 آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں نا موت کے بارے میں, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے مگر ہمارے خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ بالکل گناہ جو ہے وہ موت لاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا پیوست ہو جانا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کر آتا ہے. جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. 6 باب یہیں پہ یہاں پہ 6 باب اور اس کی 47 آیت, یسوع نے اس سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. ابھی یہ ایگو آئمی کی بات کر رہے تھے نا خنم صاحب, پرانے عہد نامے میں موسیٰ کے ساتھ خدا نے بات کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, جو میں جو ہوں سو ہوں, یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو الفاظ استعمال کرتے ہیں نا اپنے لیے وہی ایگو آئمی. یہ سارا جب وہ نور کی بات کرتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں, وہاں پہ وہ ایگو آئمی کہتے ہیں. جہاں پہ وہ زندگی کا دروازہ میں ہوں وہ یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ زندگی کی روٹی میں ہوں وہ ایگو آئمی استعمال کرتے ہیں. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری, اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا. تو ہمیشہ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے, خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملتی ہے. یہ ابدی زندگی, یہ ہمیشہ کی زندگی, یہ ایٹرنل لائف. اور جب ہم بائبل مقدس میں زوئے کا لفظ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اس زندگی کی بات کی جاتی ہے. آتا ہے بیچ میں دوسری جو فزیکل لائف ہے اس کا بھی ذکر آتا ہے, لیکن جو زندگی ہم اس میں سے دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے, ہول لوگاس کے وسیلے سے, وہ ابدی زندگی. اور یہ گناہ سے پاک, گناہ سے خدا کے ساتھ مثبت رشتے کی زندگی, روحانی موت کے تضاد کی زندگی, یہ ہے وہ زندگی جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں. اور جو لفظ زندگی کے لیے یونانی متن کا استعمال ہوا ہے اس کی بڑی درست تشریح ہے
کہ اس کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی. جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی, اور ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے, جس میں نہ دکھ ہے نہ تکلیف. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زندگی کی ابتدا تب ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس زندگی کی ابتدا اسی دن سے ہو جاتی ہے جب انسان مسیح کو قبول کر لیتا ہے, تب ہی وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہم اس زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. اور ایک اور ترجمہ ہے کہ ایسی زندگی ہے جو خدا جیسی زندگی ہے, یعنی جیسی زندگی خدا کی ہے وہ زندگی ہمیں مل جاتی ہے جب ہم مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. بڑی زبردست اور بڑی گہری باتیں جو ہمیں مقدس یوحنا رسول بتا رہے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا لیتے ہیں, اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو سمجھ لیں کہ ہم اور خدا ایک ہو جاتے ہیں. ہم خدا والی زندگی لے لیتے ہیں. ہمارے اندر وہ زندگی آ جاتی ہے جو خدا خود گزار رہا ہے, یا جس زندگی کا خدا مالک ہے ہم بھی اس زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں. پریز گاڈ. اور یہ ہمارے لیے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے اور بڑی ہی زبردست بات ہے کہ ہمارے اندر مسیح کی زندگی ہے, خدا کی زندگی ہے جو خدا اپنے اندر رکھتا ہے. آگے بڑھیں گے, خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں آگے چل کے جب ہم چوتھی ہی آیت میں دیکھتے ہیں اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. نور یا روشنی بھی آگے لفظ استعمال کیا گیا ہے. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جو نور ہے یا روشنی ہے, ایک تو آرٹیفیشل لائٹ ہے, روشنی ہے, اور اس کے موجد کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ تھامس ایڈیسن نے یہ بلب ایجاد کر کے دنیا کو یہ لائٹ روشنی دی, آرٹیفیشل. ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پہ جس نور کی بات کی جا رہی ہے, جس کے لیے فوس جو یونانی متن کا لفظ استعمال ہوا ہے, ایکچولی جو فوس لفظ ہے اس کی ڈیپتھ کیا ہے اور مقدس یوحنا کے ذہن میں بات کیا ہے جب وہ فوس لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ کوئی اور بھی لفظ استعمال کرتے ہیں روشنی کے لیے, تو اور بھی یونانی متن میں کئی الفاظ ہیں, لیکن فوس لفظ استعمال کرنا اس کی اتنی کیا ضرورت تھی اور کتنی اس کے اندر ڈیپتھ ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں؟ منور صاحب, جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں گزشتہ ایک ساتھ میں کہ ہم نے دیکھا کہ یوحنا, چاہے یوحنا ہے یا لوکا ہے, متی ہے یا مرکس ہے, یہ ایک خاص آڈینس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے لکھ رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو یہ لکھ رہے ہیں اس کی یونیورسل اپیل یا عالمگیر اس میں میسیج نہیں ہے. آف کورس کہ وہ عالمگیر میسیج ہے, اس میں یونیورسل میسیج ہے, لیکن ہم بائبل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ان کی اوریجنل آڈینس تھی. ہم ہرمیونیوٹکس جب پڑھتے ہیں تو علم التفسیر, تو اس میں یہ ہم سکھاتے ہیں جو مناد ہیں یا پاسبان ہیں, جب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے متنی تحقیق کرنی ہے اور متن میں دیکھنا ہے جا کر کہ یہ بات کس کے لیے, اوریجنل آڈینس ان کی کون تھی. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو تشریح اور تفسیر کرنا اور تعویل کرنا آسان ہو جائے گا موجودہ آڈینس, آج کے دور کے لوگوں کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا ہم نے پہلے بیان کیا کہ جان جب لکھ رہا ہے اور غالباً یہ افسس شہر سے یہ گوسپل وہ لکھ رہا ہے, تو اس کی جو ارد گرد کی دنیا ہے اس میں بہت کچھ چل رہا ہے. جیسے میں اور آپ ابھی ہم خدمت کر رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد کی دنیا میں بہت سے سوال چل رہے ہیں, نظریات ہیں, واقعات ہیں, حادثات ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آج کے لوگوں کی رہنمائی کریں اپنی ارد گرد کی دنیا میں بھی جو ہو رہا ہے, بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو بیسیکلی ارد گرد کی دنیا اس ٹائم پہ جو تھی وہ گریکو رومن تھی اور گریک گاڈز کا دور تھا اور یونانی دیوتاؤں کا دور تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پالوس بھی کہتا ہے کہ یونانی جو ہیں وہ علم کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہودی جو ہیں وہ نشان کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم مسیح مصلوب کی منادی کرتے ہیں. تو یہ گریکس کا ایک خدا تھا جس کو اپولو کہتے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک سپورٹس میں برانڈ بھی ہے اپولو سپورٹس. تو بعض اوقات ہم نہیں جانتے لیکن یہ پیچھے سے کہیں نہ کہیں وہ شاخیں جڑی ہوتی ہیں. تو اپولو جو تھا یہ یونانیوں کا
روشنی کا دیوتا تھا، اور یہ دیوتا جو ہے یہ اس دور میں بھی اس کی پرستش ہوتی تھی جب جان یہ گوسپل لکھ رہا ہے، اور یہ عام دیوتا نہیں تھا، یونانی جسے ہم گریک میتھولوجی کہتے ہیں اس میں یہ روشنی کا دیوتا تھا، خوبصورتی کا دیوتا تھا، اور میوزک کا، شاعری کا، ہیلنگ کا یہ دیوتا تھا، اور یہ یونانیوں کا پسندیدہ دیوتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ یہ ارتمس دیوی ہے اس کا یہ جڑواں بھائی بھی تھا، تو دے ور ٹوئنس۔ سو اب یہ جو ہے اس کی ڈیلفی اور ڈیلوس میں پرستش ہوتی تھی۔ یہ جو ہے جب گریک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دیوتا روشنی ہے، ہمارا دیوتا روشنی کا موجد ہے، اصل روشنی اپولو سے ہے، تو جان خدا کے فضل اور روح القدس کی تحریک سے یہ لکھتا ہے کہ اصل روشنی یسوع مسیح ہے، اپولو نہیں ہے، دیوتا اور خدا نہیں ہے۔ دنیا کے خداؤں کی روشنی اتنی کو ہے کہ آپ انہیں ہاتھ سے توڑ کر گرا سکتے ہیں، لیکن اصل فوس، اصل روشنی جو نہ صرف جب اپنی تجلی اور نور میں پہاڑ پہ صورت بدلتی نظر میں آیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں خیمہ بنا لیں کیونکہ ایک طرف ایلیا اور ایک طرف موسیٰ ہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو تاریک کونوں میں انسان کی زندگی کے جا کر اس کو سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ انا صراط مستقیم، اس نے کہا، انا عربی میں صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہوں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ ہے فوس کا وہ یہ تھا کہ یہ دیوتا کی روشنی کی بات کی طرف جاتا تھا، لیکن جان کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جان کہتا ہے کہ اصل جو روشنی ہے، جس روشنی کا میں پیغمبر ہوں، جس روشنی کا میں جو ہے رسول ہوں، وہ روشنی کی یہ خوبی ہے کہ یہ آدمیوں کا نور ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ تاریکی میں چمکتی ہے، اور تیسری خوبی اس کی یہ ہے کہ تاریکی اسے قبول نہیں کرتی، لیکن یہ اپنے آپ کو، تاریکی کو اپنے آپ میں شامل کر کے اس کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ تو اس میں جو مین بات ہے، یہ بیسیکلی فوس جو ہے یہ فاؤ سے ہے، اور فاؤ جو ہے دیٹ از ٹو شائن، چمکنا، اور فوس جو ہے یہ فاؤ لفظ سے ہے، گریک ورڈ سے ہے۔ اور مین بات اس میں یہ ہے کہ جب سیپٹویجنٹ جو ہفتادی ترجمہ ہے، جب پیدائش کی کتاب کا کیا گیا تو جو تیسری آیت ہے پہلے باب کی، جہاں پہ خداوند نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی، وہاں پر بھی فوس لفظ ہی ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کو لٹرل میننگ دیں، لغوی اور لفظی معنی، تو یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں فزیکلی نظر آتی ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں جان لٹرل فوس کی بات نہیں کر رہا، یہ فگریٹیولی، یعنی تشبیہاً، مثالیہ، تمثیلی، اشارتاً بات کر رہا ہے کہ یہ وہ روشنی ہے جو انسان کے سول کو، انسان کی سوچ کو، انسان کے خیال کو منور کر دیتی ہے۔ جب وہ ماؤس کی راہ پہ جا رہے تھے دو شاگرد، جب باتیں سمجھ نہیں آئیں تو یسوع نے ذہن کھولا، یہ فوس نے ذہن ان کا کھولا۔ جب جو ہے حبشی خواجہ کو باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو فلپس مسیح کا خادم جب اس کے لیے دعا کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، اور یہ واقعہ اعمال 8 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سو پادری صاحب اس میں یہ ہے، میں اس کی اپلیکیشن تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ آج بھی انسان جو ہے نا یہ فلسفے میں اور کتابوں میں اور دیگر چیزوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے خود فرمایا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی تاریکی میں نہیں چلے گا، بلکہ جو میری پیروی کرے گا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ سو ہی از دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ تھینک یو سو مچ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کی اس روشنی کو جب وہ مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں تو نہ صرف اس کے مخاطبین یونانی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ہیں، چونکہ یہودی تو روشنیوں کی عید مناتے ہیں، اور ان کو بھی بتایا گیا کہ حقیقی روشنی جو ہے وہ خداوند، کیونکہ یہودی جو عید مناتے تھے وہ ہنوکا، عید ہنوکا کہتے تھے، اور وہ روشنیوں کی عید تھی، جس پر کینڈلز جو تھی وہ جلائی۔ اور میں آپ کو 1 منٹ میں جلدی سے بتاؤں، میں جب یو ایس اے میں تھا، نیو یارک میں، تو میں ایک سٹور میں گیا، تو نیو یارک میں یہودی بہت ہیں، تو وہ یہودیوں کا سٹور تھا، تو میں جب وہاں پہ گیا تو ان کی 3 کینڈلز، شمعدان جو ہے جس کا ذکر مکاشفہ میں ہے، کبھی اگر وہ دکھائیں اسٹوڈنٹس کو ورچولی، تو 3 کینڈلز ادھر ہیں، 3 کینڈلز ادھر ہیں، اور ایک درمیان میں ہے، اسے شمعدان بھائی مطلب وہ کا۔
اچھا میں نے وہاں پر جو ایک لیڈی کھڑی تھی وہ یہودی تھی لیکن ہی واز اے جوئش کانورٹ، وہ بیک گراؤنڈ اس کا یہودی تھا. اس نے کہا، میں نے اسے کہا محترمہ کہ آپ، مجھے پتہ چلا ہے کہ خداوند کو آپ نے قبول کیا ہے، جیزس از دا مسایا فار یو، کہ یسوع ہی مسیح موعود ہے، آپ مانتی ہیں اس بات کو، تو آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ دیکھیں، اچھا ان دنوں میں امریکہ میں وہ عید ہنوکا منائی جا رہی تھی، تو وہ کہتی کہ سر یہ دیکھیں یہ روشنی ابھی جلائی ہے نا ہم نے، اس نے بجھ بجھ جانا ہے، ہوا چلنی ہے یا کولوں کسی نے لنگ کے جانا ہے، اینے بجھ جانا ہے. لیکن اب جس روشنی کے پیچھے میں چل رہی ہوں وہ بجھتا نہیں ہے، وہ بجھے ہوں کو جلا دیتا ہے، وہ یسوع مسیح ہے. پریز گاڈ، تو پریز گاڈ. جو آپ ذکر تو کر اس رہے لیے تھے، مقدس یوحنا کے مخاطبین صرف یونانی نہیں ہیں بلکہ یہودی بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسی جو آرٹیفیشل لائٹ ہے اس پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. بلکہ سر جی یہودی بھی ہیں اور غیر اقوام بھی ہیں، کیونکہ یوحنا 20:31 اگر ہم پڑھیں نا تو یوحنا وہاں جا کے کہتا ہے کہ یہ باتیں اس لیے لکھی گئیں تاکہ تم ایمان لاؤ. تو میں اس روشنی کا تمہیں بتا رہا ہوں جس پر تم نے ایمان. پریز گاڈ، زبردست، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور یقیناً ناظرین آپ سب نے ان باتوں کے وسیلے سے بڑی برکت پائی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو روشنی ہے، جو نور ہے، وہ ان تمام روشنیوں پہ غالب ہے جو دنیوی روشنیاں ہیں یا جو سہارے ہیں روشنی کے، ان سب سے بڑھ کر ہے. اور وہ ایسی روشنی ہے جو یہ دنیوی روشنی تو ایک لمیٹڈ ہے، بجھ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، لیکن یہ نہ ختم ہونے والی، اور اس سے جو زندگیاں روشن ہوتی ہیں وہ کبھی بھی بجھ نہیں سکتی ہیں. ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا ہم لیں گے، ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے. خداوند کے خادم سے ہم اس بات کا باقاعدہ طور پر پھر سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جناب ہماری رہنمائی فرمائیں پادری صاحب. یہاں پر جو 5ویں آیت ہے اس میں نور اور جو تاریکی ہے، یعنی جو روشنی ہے اور جو اندھیرا ہے، فوس اور سکوٹیا میں ایک کمپیریزن دیا گیا ہے. آپ پلیز اس کو آسان الفاظ میں سمجھا دیں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس موازنے کو، اس کمپیریزن کو جان سکیں اور جو روشنی ہے اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکیں. لفظ روشنی کے بارے میں ہم نے سنا پہلے اور بڑی خوبصورت تشریح تھی. یہاں پہ جو بائبل مقدس میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، یہ روشنی خدا کی موجودگی کا سمبل ہے، راست بازی کی موجودگی کا سمبل ہے. یہ روشنی نجات کے کام کی موجودگی کا سمبل ہے. یہ روشنی جس کے لیے فاس کا لفظ استعمال ہوا ہے. روشنی کا استعمال کلام مقدس میں بہت جگہ پر اس طور پر کیا گیا کہ یہ بدی کا متضاد، بدی کے متضاد کے طور پر، تاریکی کے متضاد کے طور پر روشنی ہمارے سامنے آتی ہے. بائبل مقدس میں بیان بہت سے معجزات ہیں جن میں روشنی کو استعمال کیا گیا. وہ بنی اسرائیل چلتے ہیں بیابان میں تو خدا روشنی کے مینار میں، ان کے ستون میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے، تاریکی کو مٹانے کے لیے. اور کلام میں ہم یہی پڑھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ تاریکی کے کاموں کو مٹا دے، ختم کرے. یشوع کا میں پڑھ رہا تھا 10ویں باب میں، جبعون پر وہاں پہ بھی روشنی اور تاریکی کی بات آتی ہے. سورج رک جاتا ہے، روشنی رہتی ہے وہاں پہ جتنی دیر وہ جنگ کرتے ہیں فتح کے لیے، وہ وہاں پہ روشنی ہمیں نظر آتی ہے. خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے وقت تاریکی چھا جاتی ہے، لیکن بیچ میں سے ہمیں دوپہر کے وقت وہ تاریکی چھاتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ روشنی اور تاریکی کا ہمیں
یہاں پہ کام بائبل مقدس میں نظر آتا رہتا ہے. خدا اور خدا کے کلام یعنی بائبل مقدس کو جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کو بھی روشنی کہا گیا, منور کرنے والا کہا گیا, روشنی دینے والا کہا گیا. ہم کلام مقدس میں یہ پڑھتے ہیں خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. گویا کہ یہ ایک جو فاس ہے یا یہ جو لفظ لائٹ کا ہے, نور کا, الومینیشن کا, روشنی کا, یہ ہمارے لیے ایک مثبت, ہر چیز کی ایک مثبت چیز پیش کرتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نور خدا کی موجودگی, راست بازی, سچائی اور نجات کے کام کی موجودگی کے لیے ہے. ہمارے لیے ایمانداروں کے لیے خدا کے کلام میں نور کے فرزندوں کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. یہ افسیوں 5ویں باب میں. لاسٹلی روشنی کی جب بات کرتے ہیں, نور کی جب بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نور مجسم, خداوند یسوع مسیح نور مجسم جس میں نور وہ زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. دنیا کا نور میں ہوں, خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا دعویٰ. وہ خداوند یسوع مسیح نے کہا دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. اب دوسری طرف اس کے جو اپوزٹ چلتی ہے, جو متضاد بات چلتی ہے تاریکی کی, یہ تاریکی جو ہے نا یہ غلطی کا نشان ہے, یہ بدی کا نشان ہے, یہ ابلیس اور اس کے کاموں کا نشان ہے, شیطان کی قوت کا نشان ہے. ایبسنس آف لائٹ, روشنی کی تخلیق سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اندھیرا تھا, لیکن جب روشنی تخلیق ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ اندھیرا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اوکے, میں ایوب 17 باب 12ویں آیت میں وہاں پہ نا وہ رات کو دن سے بدلتے ہیں, وہ کہتے ہیں روشنی تاریکی کے نزدیک ہے. میں اس میں سے ایک بات چھوٹی سی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ میں عرض کر رہا تھا کہ روشنی اور تاریکی یہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد چیزیں, متضاد ہیں, لیکن لوگ ایوب کے الفاظ میں بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریکی اور دن یہ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. ہم بہت دفعہ اپنی مسیحی زندگی کو بھی اسی طرح سے چلانے کی کوشش کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں. نور میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تاریکی کو ساتھ ساتھ چلانے کی کوشش, بدی بھی رہے اور دینداری بھی چلتی رہے. یہ خدا کی کلام کی اور خدا کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے, اس کی پاک مرضی کے مطابق نہیں ہے. دن کو روشنی کے نزدیک نہیں لا سکتے ہم. تاریکی ہے اور روشنی ہے. جب میں اسے روحانی معنی میں یہاں پہ دیکھتا ہوں, نور خدا کی موجودگی, تاریکی شیطان کی موجودگی. نور راست بازی کا نشان اور تاریکی بدی کا نشان, یہ ہمیں کلام مقدس میں ہے. اور یہاں پہ جو ایک اور بات بھی آتی ہے کہ تاریکی جو ہے قبر کی علامت ہے, موت کی علامت ہے. موت کی علامت ہے. شیول کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا قبر کے لیے, ہے نا, دا لینڈ آف دا ڈیڈ, وہاں صرف تاریکی ہے. لیکن ہم ابھی اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے, روشنی ہے, وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ابدی زندگی ہے. اور یہاں ہم تاریکی کے حوالے سے یہ پڑھتے ہیں کہ یہ موت کی حالت ہے. تاریکی خدا سے دوری اور گناہ کی علامت ہے. اگر ہم ایوب میں سے پڑھیں 24واں باب 13 سے 17 آیت, تو تاریکی جو ہے وہ خدا سے دوری کی علامت اور گناہ کی علامت ہے. تاریکی ان کی علامت ہے جنہوں نے نور کو نہیں جانا, خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانا, جنہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تاریکی کی حالت میں ہیں, موت کی حالت میں ہیں, بدی کی حالت میں, ابلیس کی گرفت میں ہیں. تاریکی جو ہے ریلم آف مورل ڈیکے ہے. روشنی ہمیں اخلاق کے بلند معیاروں تک
لے کر جاتی ہے اور تاریکی ہمیں اخلاقیات کے معیار سے گراتی چلی جاتی ہے۔ جب ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو اسی لیے یہ لکھا ہے کہ تاریکی نے نور کو، روشنی کو پسند نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، اسے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تاریکی کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے نور کو۔ اگر نور آ جاتا ہے تو پھر تاریکی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، رہ نہیں سکتی، اس لیے وہ قبول نہیں کرتی۔ ابلیس کے کام جو ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے نور آیا زندگی میں، اور تاریکی جو ہے وہ اسے قبول نہیں کرتی۔ مجھے ان دونوں میں سے بات کرتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے یہ بات، جب میں یسوع کو دیکھتا ہوں دنیا کا نور، تو اس کے پیچھے جب ہم چلتے ہیں تو پھر روشنی میں چلتے ہیں، اس کی پیروی میں چلتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکر نہیں کھاتے، اس کی پیروی میں چلتے ہیں تو پھر ہمارے پاؤں لڑکھڑاتے نہیں ہیں، ہم فتح مند مسیحی زندگی اسی وقت بسر کرتے ہیں جب ہم نور میں چل رہے ہوتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یقیناً یہ جو تاریکی ہے یہ گناہ کی علامت ہے، گناہ کو ظاہر کرتی ہے، گنہگار لوگوں کی علامت ہے، اور جیسے خاص اس لفظ کو آگے جب بیان کریں گے وضاحت کے طور پہ کہ جو تاریکی میں چلنے والے ہیں انہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے، تو یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو ابلیس اور گناہ کے قبضے میں ہیں، اور انہوں نے مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن جتنے لوگوں نے اسے قبول کر لیا ہے وہ زندگی میں داخل ہوئے ہیں ہمیشہ کی، اور کثرت کی زندگی ان کی ہو گئی ہے۔ ہم اس کے لیے خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور ہم خرم یونس صاحب سے جانیں گے۔ خرم صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جو 6 آیت ہے، یہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ایک تو ہمیں بتائیں کہ یہ یوحنا جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے یہ کون ہے؟ آیا یہ یوحنا جس نے انجیل قلم بند کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے؟ یوحنا استباغی کی طرف اشارہ ہے؟ ذرا اس بات کی وضاحت فرما دیں، اور اس سے بھیجا کیوں گیا ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کر دیں پلیز۔ منور صاحب، اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالخصوص نئے عہد نامہ میں کئی یوحنا ہیں، اور یہ کیفیت بے یقینی کی آ سکتی ہے، اور ایمبیگوٹی آ سکتی ہے، اور کشمکش ذہنی آ سکتی ہے کہ یہ کون سا یوحنا ہے۔ میں جہاں تک دیکھ پایا ہوں کہ 5 قسم کے یوحنا ہیں، مختلف یوحنا ہیں یا ان ناموں کے لوگ ہیں۔ ایک تو ہے یوحنا استباغی، جسے ہم یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں۔ ایک ہے یوحنا جس کا ذکر پہلے باب کی اگر ہم 42ویں آیت دیکھیں تو اس میں ہے کہ وہ اسے یسوع کے پاس لایا۔ یہ یوحنا پطرس کا باب تھا، اس کا ذکر 42ویں آیت میں ہے پہلے باب کی یوحنا کی انجیل میں۔ یسوع نے اس پر نگاہ کر کے کہا، تو یوحنا کا بیٹا شمعون ہے، تو کیفا یعنی پطرس کہلائے گا۔ تو پطرس کے باپ کا نام بھی یوحنا تھا۔ تیسری بات، یوحنا رسول جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، اور یہ انجیل بھی اسی کی معرفت ہم تک پہنچی۔ چوتھا یوحنا ہے یوحنا مرکز، جس کا ذکر اعمال 12:12 میں ہے۔ اور پھر 5واں یوحنا جو ہے یہ ایک اور یوحنا ہے جس کا اعمال 4 باب میں 5ویں سے 6 آیت میں ذکر ہے، جو سردار کاہن کی فیملی کا ممبر تھا۔ 5 یوحنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون سا یوحنا ہے؟ تو ہم ٹیکسٹ کو جب دیکھتے ہیں تو جب ہم بائبل کا سنجیدگی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس یوحنا کا نام یہاں موجود ہے، لیکن اس کا باقاعدہ تعارف آگے چل کر ہو گیا۔ یہ وہ یوحنا ہے جہاں پہ لکھا ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی، یعنی یہ وہ یوحنا ہے جو استباغی کہلاتا ہے، جو بپتسمہ دینے والا ہے۔ یہ یوحنا رسول کی بات نہیں ہو رہی، یوحنا اپنی بات نہیں کر رہا، یہاں یوحنا استباغی کی بات کر رہا ہے۔ تو پہلا تو ہم نے یہ کلیئر کر دیا کہ کتنے یوحنا تھے اور یہ کون سا یوحنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے
کہ اس کو کیوں بھیجا گیا۔ پرانے عہد نامہ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے 2 ایویڈنسز ہیں، 2 حوالہ جات ہیں۔ پہلا حوالہ جو ہے وہ ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت ہے۔ اس یوحنا کے تعلق سے پیشن گوئی موجود ہے، اور وہاں میں لکھا ہے اس کو کہ دیکھ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ آمین۔ تو ہم اس حوالے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں منور صاحب کے ملاکی نبی کا صحیفہ بھی یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ آگے راہ درست کرے گا۔ دوسرا جو پرانے عہد نامہ کا حوالہ ہے وہ یسایہ 40واں باب ہے، اور اگر ہم دیکھیں اس کی 3 تا 5 آیات تو اس میں لکھا ہے پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو، ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ اس کے اسپرچول میننگز ہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے، ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ اشارہ جو ہے یہ جان دا بیپٹسٹ، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منسٹری اور خدمت کی جانب ہے۔ سو بیسیکلی یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جب میں نے اس پہ اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ جو سنوپٹک گاسپلز ہیں، اناجیل متوافقہ، وہ یوحنا استباغی کو اس کے بپتسمہ دینے والے جو پوائنٹ ہیں اس کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ریفرنسز آپ آڈینس سے میں مخاطب ہوں کہ آپ پڑھ لیجئے گا، متی 3:1، متی 11:11، متی 14:2، مرکز 1 باب 4 آیت، لوکا 7 باب 20 آیت۔ اچھا اس کے علاوہ اور بڑے ہیں، لیکن جان جو یوحنا رسول ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بپتسمہ دینے کی منسٹری کے اسپیکٹ کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہا، وہ اس کو بطور گواہ اور گواہی دینے والے کے طور پر زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں بھی حوالہ جات موجود ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے یوحنا 1 باب 25 سے 33، یوحنا 3 باب 23 آیت، اس میں وہ اس کی بیپٹائزنگ منسٹری جو ہے، جو بیپٹائز کرنے کی منسٹری ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے جو یوحنا کا بھیجا جانا تھا، اس کا جو مین مقصد ہے یوحنا رسول کی نظر میں وہ بپتسمے دینا نہیں تھا، وہ مین مقصد جو تھا وہ یسوع کی گواہی دینا تھا، وہ یسوع کے لیے راہ تیار کرنا تھا، اور خود اس نے اپنے الفاظ میں بھی یوحنا استباغی نے کہا ہے۔ تو اس کی جو منسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا جو ہے اس کا 1 باب اس کی 19ویں آیت سے آنورڈ اگر ہم دیکھیں تو اس نے کہا کہ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لاوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا میں تو مسیح نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسیح ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں مسیح کی طرف پوائنٹ کرنے والا ہوں۔ اور پھر پادری صاحب آگے بھی یوحنا 3 باب کی 27ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی یوحنا استباغی یہ کہتا ہے تم خود میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں ہوں مگر اس کے آگے بھیجا گیا ہوں، ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جو سوال کا پہلا حصہ تھا کہ یہ یوحنا کون سا ہے؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ اور اس یوحنا کی منسٹری کیا تھی؟ اس کی منسٹری تھی کہ وہ ریپینٹنس کا پیغام دے، وہ بیپٹزم کی منسٹری کو کرے جو توبہ کا بپتسمہ ہے، اور پھر مینلی اس کی منسٹری جو جوہینین گاسپل میں ہمیں ہائی لائٹڈ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ یسوع مسیح کے لیے راہ تیار کرے، اور یہ لوگوں کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ دا مین تھنگ، جیزس از۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا کا، آخر میں اس پہ میں بس 1 منٹ لوں گا کہ ڈاکٹر جان پائپر کا میں کومنٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ خدا بادلوں کے ساتھ آسمانوں پہ بھی بائبل لکھ سکتا تھا، کلام لکھ سکتا تھا، خدا اینجلز کے ذریعے سارا کام کر سکتا تھا، لیکن خدا کا یہ طریقہ ہے کہ اس نے انسان کو بیچ میں رکھا ہے،
بہت سے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استادوں کی ضرورت نہیں اور ہمیں خداوند خود ڈائریکٹ سکھاتا ہے، خدا کا روح ڈائریکٹ سکھاتا ہے، لیکن بائبل جہاں ہمیں نظر آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چند واقعات میں روح نے ڈائریکٹ لوگوں سے کلام کیا بھی ہے، لیکن طریقہ کار خدا کا یہ ہے کہ خدا انسان کو کھڑا کرتا ہے۔ جان ویزلی یا جان کیلون نے شاید کہا تھا کہ خدا بڑا کوئی کام تب تک نہیں کرتا جب اس کے لیے وہ بندے کو تیار نہ کر لے، اور ڈاکٹر سٹیو لاسن کہتے ہیں کہ ایک اچھا میسیج تیار کرنے سے پہلے ایک اچھا میسنجر کا تیار ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوحنا وہ شخص ہے جس کو خدا نے استعمال کیا اس پرپز کے لیے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے سر کٹوا دیا لیکن وہ اپنے مشن کے ساتھ جو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا وفادار رہا۔ آمین، پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے مقدس یوحنا اصطباغی کے تعلق سے سنی ہیں، اور یقیناً یہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مسیح کے لیے راہ تیار کرے، اور اس نے بڑا یہ کام ایمانداری، دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ خرم صاحب، بہت شکریہ قادری صاحب۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔